टूटे अरमान। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें देखें नए अफसाने, नई कहानियाँ आप तक पहुंचाते रहते हैं। दिल को छू लेने वाली उर्दू कहानियाँ, रोमांटिक स्टोरीज, लव स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज, हमारे चैनल को सुनते रहिए। ये आपका अपना चैनल है, उसके साथ जुड़े रहिए। मेहंदी की रात थी, हर तरफ चमक दमक थी, रंग थे, रोशनी थी, गहमा गहमी थी, लेकिन इन सब में एक आंख ऐसी भी थी जिसमें कुछ बुझ सा गया था। वो आंखें थी अनाया की, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी बस सबको देख रही थी। दिल पर जैसे बोझ सा था, कोई अंदर ही अंदर धड़कनों को कैद कर रहा था, कोई अंदर चीख रहा था, लेकिन बहर सुकून का दिखावा था। सब लड़कियां कह कहे लगा रही थीं, कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गाने गा रही थी, लेकिन अनाया बस खामोशी से इन सब को तकता जा रहा था। सुनाया उसकी जुड़वा बहन आज की दुल्हन बनी बैठी थी, हाथों पर मेहंदी लगी थी, चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखों से झलक रहा था। अनाया बार बार आंखें बंद करती कि शायद ये सब ख्वाब हो, लेकिन आंख खुलने पर हकीकत उससे भी ज़्यादा तलख लगती। सुनाया की हंसी अनाया के कानों में तीर बनकर चुभती और वो हर बार अंदर ही अंदर टूट जाती थी। सुलेमान जैसे वो बरसों से चाहती थी, जैसे चाह कर भी कभी जहर न किया, वो आज सुनाया का होने जा रहा था। नसीब का खेल भी अजीब होता है, दिल किसी और को चाहे और किस्मत किसी और से बांध दे। अनाया ने कभी सोचा भी न था कि सुलेमान के दिल में सुनाया के लिए जज्बात होंगे, और शायद ये बात खुद सुनाया को भी नहीं मालूम थी। अनाया ने खुद को बहुत संभाला था, लेकिन जब सनम ने आकर उसके मंगेतर यानी सुलेमान का जिक्र छेड़ा तो वो जब्त न कर सकी। वो बस इतना बोली कि मुझे मेहंदी लगाने का शौक नहीं है। सनम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनाया का करख्त लहजा सुनकर खामोश हो गई। वो अंदर चली गई और अनाया वहीं खड़ी रह गई, कभी अपने हाथों को देखती, कभी मेहंदी से सजे सुनाया के हाथों को, कभी खुद को कोसती, कभी किस्मत को। इस लम्हे साहिल की आमद हुई, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन जब उसने अनाया की खामोशी देखी तो उसका दिल डूब गया। वो अनाया के करीब आया, लेकिन अनाया ने रुख मोड़ लिया। साहिल ने बहुत कुछ कहना चाहा था, लेकिन जबान जैसे साथ छोड़ गई थी। फिर सुनाया की आवाज गूंजी, मुझे कोई अरमान नहीं कि आप मेरा घूंघट उठाएं। अगर आप राजी नहीं थे तो आप इनकार कर देते। आपका भाई भाग गया, आप भी भाग जाते। ये जुमले साहिल के वजूद को झंझोड़ गए। वो वहीं साख्त हो गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो उसके पैरों तले। उसने पलट कर देखा तो सुनाया अपनी जगह पर खड़ी नम आंखों के साथ उसे देख रही थी। साहिल जो सुनाया के हुस्न के सहर में खोया हुआ था, इन अल्फाज ने जैसे उसे होश में ला दिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लब खामोश थे। सुनाया की आंखें सवाल कर रही थी, जवाब मांग रही थी, और साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। दूर किसी कोने में बैठी अनाया ये सब देख रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर लरज़ रहा था। वो जानती थी कि साहिल की नज़रों में सुनाया के लिए कुछ ख़ास है, लेकिन ये इतना ख़ास होगा वो जानती थी। वो बस यही समझती रही कि साहिल उसे पसंद करता है, क्योंकि वो हमेशा अनाया के करीब रहता था, उसे खास तवज्जो देता था। लेकिन अब वो खुद को धोखा देने वाली बात लगती थी। मेहंदी की खुशबू ने फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया था, लेकिन अनाया के लिए सब कुछ फीका लग रहा था। वो सुनाया की हंसी को तरस रही थी। वो चाहती थी कि सुनाया उसकी तरफ पलट कर देखे और पूछे
کیا بات ہے، لیکن سنایا اپنے جہاں میں مگن تھی، شاید وہ سب کچھ نہیں جانتی تھی جو انایا دل میں چھپا رہی تھی۔ اسی دوران کسی نے سنایا کو آواز دی اور وہ اندر چلی گئی۔ انایا وہیں کھڑی رہی، مہندی کے گیت گونج رہے تھے، لیکن انایا کو دنیا میں خاموشی چھائی تھی۔ سلیمان کا نام بار بار گونج رہا تھا اور ہر بار دل پر چوٹ سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، لیکن ایک پل کو آنکھوں نے دل کا بوجھ سہنے سے انکار کر دیا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ گیا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی، پیچھے دیکھا تو سہیل کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے دیکھا اور پھر انایا نے رخ موڑ لیا۔ سہیل کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن انایا اب سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انایا نے رخ موڑا اور خاموشی سے چل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تیرتے سوالات کو کوئی پڑھ لے، نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے لان کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، شاید کوئی ایسا لمحہ جو صرف اس کا ہو، وہ لمحہ جو اس نے سلیمان کے ساتھ تصور میں گزارا تھا، وہ لمحہ جیسے اسے تانا دے رہا تھا کہ تمہاری چاہت بس تم تک تھی، سلیمان تک نہیں پہنچی۔ اور اب جب اس نے سنایا کو چنتا دیکھا تو دل کے کسی کونے میں امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ دوسری طرف سنایا بھی کمرے میں آ کر تیار ہو رہی تھی، لیکن اس خوشی میں کچھ جھجک بھی تھی، جیسے کوئی الجھن ہو جو چھپائے نہیں چھپ رہی ہو۔ انایا کے لہجے کی تلخی بھی اسے محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب سمجھ نہ پائی۔ وہ چاہتی تھی انایا کے ساتھ بیٹھے، ہنسے، بات کرے، لیکن ہر بار انایا خود کو الگ کر لیتی، جس پر وہ چپ ہو جاتی۔ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ شام کے بعد رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا دیے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف چہل پہل تھی، مہمان آ رہے تھے، گانے بج رہے تھے، اور اس سب کے بیچ میں انایا کا دل اور بھی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے مسکرا رہی تھی، لیکن اندر سے وہ خالی ہو چکی تھی۔ وہ سہیل کی آنکھوں میں دیکھتی تو وہاں بھی کچھ ادھورا سا لگتا تھا، لیکن اب وہ خود سے بھی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آخر کیوں سہیل کی نظروں میں بھی ایک اداسی سی جھلکتی ہے۔ اچانک سلیمان کی آمد ہوئی۔ وہ سفید کرتا اور سنہری واسکٹ میں بے حد وجیہ لگ رہا تھا۔ سب لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور انایا کا دل جیسے ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ وہیں ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سلیمان کی نظریں مجمع میں گھومیں اور جب اس نے سنایا کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ سنایا نے بھی شرما کر نظریں جھکا لیں اور انایا وہ خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آنسو سب کے سامنے بہہ نکلیں۔ اس نے اپنے لب سختی سے بند کیے اور آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے دل پر لگی چوٹ کو روک رہی ہو۔ اسی لمحے سہیل پھر سے اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ انایا نے بغیر دیکھے سر ہلایا۔ سہیل نے کہا، تمہیں بھی کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاموش دکھ تھا۔ وہ بولی، تم جانتے ہو تو تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی بتایا نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تمہاری اور سلیمان کی دوستی اتنی پرانی تھی، تمہیں تو سب پتہ تھا، پھر بھی تم خاموش رہے۔ سہیل نے گہری سانس لی اور کہا، کبھی کبھی ہم جیسے چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے، اور جیسے ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ ہمیں چاہنے لگتا ہے۔ شاید یہ زندگی کا اصول ہے اور شاید ہم سب اس اصول کا شکار ہیں۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن اس نے انہیں پونچھ لیا اور خاموشی سے چل دی۔ وہ اب کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ صرف اس رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ یہ سب خواب ختم ہو جائے اور حقیقت کا کڑوا گھونٹ پینا آسان ہو جائے۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج نکلا۔
اور سنایا کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ دلہن بنی، سنایا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر چمک تھی جو دل کی خوشی سے پھوٹ رہی تھی۔ عنایا نے اسے تیار ہوتے دیکھا اور دل میں ایک گہری آہ بھر لی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، آج کے بعد وہ سلیمان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور سنایا ہمیشہ کے لیے اس کی جگہ لے لے گی۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی، سب لوگ موجود تھے۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا اور پھر کلمات نکاح لیے گئے۔ سلمان نے قبول ہے کہا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ سنایا نے بھی شرما کر ہاں کہا اور سب نے مبارکباد دی، لیکن عنایا کے دل میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، کوئی نہ دیکھے اسے، کوئی نہ پوچھے، وہ بس اندھیرے میں جا کر بیٹھ گئی اور خود سے سوال کرنے لگی کہ آخر وہ کس گناہ کی سزا پا رہی ہے۔ اس نے کسی کا حق تو نہیں چھینا تھا، اس نے تو بس دل میں محبت رکھی تھی جو اب ایک زخم بن چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں اسے کسی نے آواز دی۔ عنایا وہ چونکی، پیچھے دیکھا تو سہل تھا، وہ بھی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر سہل بولا تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم بس سلیمان کو چاہتی رہی اور میں تمہیں چاہتا رہا۔ عنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بولی تم کیا کہہ رہے ہو؟ سہل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں عنایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب سے جب تم اور میں کالج میں تھے، جب تم نے مجھے پہلی بار اپنی کتابیں تھمائی تھی، جب تم نے بارش میں بھیگتے ہوئے مجھے چائے دی تھی، جب تم ہنستی تھی تو میں سب کچھ بھول جاتا تھا، لیکن تمہاری نظریں ہمیشہ سلیمان کو ڈھونڈتی تھیں۔ میں خاموش رہا کیونکہ تم خوش تھیں، اور اب جب تم اداس ہو گئی ہو تو میں خود کو روک نہیں پایا۔ عنایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر بس اتنا بولی کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا، شاید میری دنیا آج کچھ اور ہوتی۔ عنایا نے آنکھیں بند کر لیں، وہ پلکوں پر آئے آنسو روکنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہل اس کی کمزوری دیکھے، پر سہل تو اس کا ہمراز بن چکا تھا، وہ جو برسوں سے خاموشی سے اسے دیکھتا آیا تھا، اس کا ہر لمحہ اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں نقش ہو چکا تھا، لیکن عنایا کی اس طرف متوجہ نہ ہو سکی تھی۔ اور اب جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ تو سچ سامنے آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر بولی سہل مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تمہارے دل کو محسوس ہی نہیں کیا، میں تو بس سلیمان کے پیچھے اندھی ہو گئی تھی، لیکن شاید محبت کو جب نظر انداز کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں صدا ضرور دیتی ہے، بس ہم سن نہیں پاتے۔ سہل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور بولا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے عنایا، میں نے تمہیں چاہا تھا، تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں، بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور سلیمان کے ساتھ خوش ہوتی تو میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوتا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، تمہارا دل خالی ہو چکا ہے اور میں اس دل کو خوشی دینا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو عنایا خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی، اس کا دل تو اب ایک خالی کمرہ بن چکا تھا جس میں صرف ادھورے خوابوں کی گرد اڑتی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی مجھے وقت چاہیے سہل، کیونکہ دل کو سمیٹنے میں وقت لگتا ہے، تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن خود کو سنبھالنے میں وقت چاہیے۔ سہل نے نرمی سے سر ہلایا اور بولا میں انتظار کر لوں گا، لیکن تم خود کو تنہا مت سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، شادی ختم ہو گئی، سنایا رخصت ہو گئی اور عنایا اپنے سائے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ گھر میں سنایا کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی تھی، لیکن عنایا اب خود کو سنبھال چکی تھی، وہ اب ہر اس لمحے کو دفن کر چکی تھی جو اس کے دل کو زخمی کرتا تھا۔ سلیمان اور سنایا اب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور عنایا نے ان سے ہمدردی، ان سے دوری اختیار کر لی تھی، نہ حسد نہ شکایات، بس خاموشی سے خود کو اپنے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ سہل کبھی کبھار
آتا اور خاموشی سے حال پوچھ کر چلا جاتا۔ وہ زبردستی کچھ ثابت نہیں کرتا تھا، بس انایا کی آنکھوں میں سچائی ڈھونڈتا رہتا، اور انایا اب دھیرے دھیرے سہیل کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج آسمان سے زمین کی طرف جھک رہا تھا، انایا باغ میں بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی، تب ہی سہیل آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ وہ آہستہ سے انایا کے قریب آیا اور بولا، یہ دیکھو، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ انایا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سہیل نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میری ڈائری ہے جو میں نے تب سے لکھنا شروع کی تھی جب تم میری زندگی میں آئیں۔ ہر دن کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے، تمہارے بارے میں، تمہارے ہنسنے پر، میرے دل کی دھڑکن تمہارے رونے پر، میری بے بسی، تمہاری ہر بات میں نے سنبھال کر رکھی تھی کیونکہ تم میرے لیے خاص تھی اور ہو۔ انایا نے تھام کر ڈائری کو دیکھا اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر ایک سکون بھی تھا۔ یہ وہ احساس تھا جو اسے کبھی سلیمان کے ساتھ نہیں ملا تھا۔ یہ وہ لمس تھا جو دل کو چھو جاتا ہے۔ اس نے ڈائری بند کی اور سہیل کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم بہت انتظار کیا ہے، تم نے بہت انتظار کیا ہے سہیل، اور شاید اب میرا دل تیار ہے ایک نئی شروعات کے لیے۔ سہیل نے حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ انایا آہستہ سے مسکرائی اور بولی، تم میرے لیے وہ سچ ہو جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا ہے، لیکن اب جب پہچانا ہے تو کھونا نہیں چاہتی۔ سہیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، انایا، تمہارے ہاتھوں کی یہ لرزش میرے دل کی دھڑکن ہے جو آج سے صرف تمہارے نام ہے۔ تم نے دیر کی لیکن جب لوٹی ہو تو میرا ہاتھ تھام کر آئی ہو، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وقت گزرا، خوشیوں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سہیل اور انایا کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی اور اب سب کچھ نئے سرے سے شروع ہونے جا رہا تھا۔ سنایا اور سلیمان بھی اس خوشی میں شامل تھے اور انہوں نے دل سے انایا کو مبارکباد دی۔ اب انایا کے چہرے پر بھی وہی چمک تھی جو کبھی سنایا کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر نیا موڑ لیا تھا، لیکن اس بار محبت نے اپنی صحیح جگہ تلاش کر لی تھی۔ انایا سہیل کی باہوں میں ایک مکمل عورت بن چکی تھی، جس نے دکھ سہ کر سکھ کا راستہ چنا تھا اور جس نے محبت کو خلوص اور صبر کے ساتھ پایا تھا۔ سہیل اس کا ہم سفر بنا، اس کا رازدار بنا اور اس کی ہر مسکراہٹ کا سبب بھی بن گیا۔ اب نہ کوئی گلہ رہا، نہ کوئی شکوہ، بس ایک شکر تھا جو دل کی تہہ سے نکلتا تھا، کیونکہ رب جب بھی لیتا ہے تو بہتر لوٹاتا ہے، اور یہی زندگی کا اصل راز ہوتا ہے۔